Preview. Preview. अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैपिटल न्यूज़ के इस खुसूसी प्रोग्राम में मैं हूं आपका मेज़बान अल्ताफ़ खान। 8 अक्टूबर 2005 तारीख का वो दिन जिसको हम अगर बुलाना चाहें तो नहीं बुला सकते। ये वो दिन था जब हमारे हज़ारों अफराद हमसे दूर हो गए। तकरीबन 1 लाख के करीब अफराद इस ज़लज़ले में शहीद हो गए। माओं ने अपने बच्चों को स्कूल रवाना तो किया, लेकिन उन्हें यह खबर न थी कि वो वापस आएंगे या नहीं। उन माओं ने उन बच्चों को हमेशा हमेशा के लिए रवाना कर दिया। माओं से उनके लहते जिगर छिन गए, बच्चों से उनकी माएँ छिन गई, बहनों से उनके भाई और भाइयों से उनकी बहनें छिन गई। नाजरीन, वही पहाड़ जो कभी उनका बसेरा हुआ करते थे, जिन पहाड़ों में वो रहा करते थे, उन्हीं पहाड़ों ने उन लोगों को निगल लिया। नाजरीन, ज़लज़ले की वजूहात क्या हैं, इस बारे में हमने कुछ मालूमात इकट्ठी की हैं। हम आपको कुछ वीडियोस दिखाते हैं, आइए देखते हैं वो वीडियोस। उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ कुछ गेस्ट्स मौजूद हैं, उनसे आपका तारफ़ करवाएंगे। तो देखते हैं ये वीडियोस, फिर वापस आते हैं। जब ज़मीन के 2 टुकड़े अचानक अपनी जगह से नीचे या ऊपर की तरफ चले जाएं तो ज़लज़ला होता है। वो जगह जहाँ से ज़मीन के ये टुकड़े ऊपर या नीचे जाते हैं उस जगह को फॉल्ट कहा जाता है। ज़मीन के अंदर वो जगह जहाँ से ज़लज़ला शुरू होता है उसे ज़लज़ले का मरकज़ या हाइपो सेंटर कहा जाता है। मरकज़ के बिल्कुल ऊपर ज़मीन पर जो पॉइंट होता है उसे एपी सेंटर कहा जाता है। बड़े ज़लज़ले से पहले जो ज़लज़ले के झटके महसूस किए जाते हैं उन्हें फोर शॉक्स कहा जाता है। उसके बाद बड़ा ज़लज़ला आता है जिसे मेन शॉक कहा जाता है। मेन शॉक यानी बड़े ज़लज़ले के बाद जो झटके महसूस किए जाते हैं उन्हें आफ्टर शॉक्स कहा जाता है। ज़लज़ले की क्या वजह है और ये कहाँ आते हैं? ज़मीन को 4 तहों में तकसीम किया गया है: अंदरूनी कोर, बैरूनी कोर, मांटल और क्रस्ट। मांटल का ऊपर वाला हिस्सा और क्रस्ट मिलकर एक तह बनाते हैं जिसे लिथोस्फीयर कहा जाता है। ये लिथोस्फीयर बहुत से टुकड़ों में तकसीम है, जिसमें से हर टुकड़े को प्लेट कहा जाता है और इन प्लेटों के किनारों को प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। जमीन की ये प्लेटें आहिस्ता आहिस्ता हमेशा हरकत में रहती हैं और एक दूसरे से टकराती हैं। प्लेटों की बाउंड्रीज में कई फॉल्ट्स होते हैं जो इन प्लेटों के हरकत करने की वजह से बनते हैं और दुनिया में ज्यादातर ज़लज़ले इन्हीं फॉल्ट्स के साथ आते हैं। चूंकि फॉल्ट्स के किनारे एक दूसरे में फंसे हुए होते हैं, इसी वजह से प्लेटों को हरकत करने में मुश्किल पेश आती है। वो तवानाई जिससे प्लेटें हरकत करती हैं अब वो जमा होना शुरू हो जाती है और मुसलसल बढ़ती रहती है। एक वक्त ऐसा आता है जब फॉल्ट के फंसने हुए किनारे टूट जाते हैं और तमाम जमा शुदा तवानाई खारिज हो जाती है और ये तवानाई लहरों की सूरत में ज़मीन को हिलाती है, जिन्हें हम साइज़मिक वेव्स कहते हैं, और ये लहरें नुकसान का भी सबब बनती हैं। ज़लज़ले को रिकॉर्ड करने वाले आले को हम सेस्मोग्राफ कहते हैं। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे ज़लज़लों के बारे में कि ज़लज़ले कैसे आते हैं, तो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ज़लज़ले आते हैं। कदीम दौर में लोग ये कहा करते थे कि जब गाय ने सींगों पर अपनी ज़मीन को उठाया हुआ है, जब वो एक सींग से दूसरे सींग की तरफ ज़मीन को ट्रांसफ़र करती है तो ज़लज़ले आते हैं। कुछ लोग ये कहा करते थे कि जब ज़मीन के अंदर मुर्दे आपस में झगड़ते हैं तो ज़लज़ले आते हैं। लेकिन आज के इस दौर में साइंस इतनी तरक्की कर चुकी है कि साइंस ने यह मालूम कर लिया है कि ज़लज़ले की क्या वजूहात हैं, वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बना पर ज़लज़ले आते हैं। इसी सिलसिले में आज हमने कुछ एक्सपर्ट्स को अपनी इस स्टूडियो में दावत दी है, तो आज हम उनसे बात करेंगे और बाद उनसे पूछेंगे कि वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर ये ज़लज़ले रोनमा होते हैं। तो मेरे पहले गेस्ट हैं डॉक्टर प्रोफेसर रुस्तम खान साहब। आप डीन फैकल्टी ऑफ साइंसेस हैं और आप इसके साथ साथ जियोफिजिस्ट हैं, जो कि आपकी एक गहरी नज़र है यहाँ पर मुख्तलिफ ज़लज़लाती जो भी तब्दीलियाँ रोनमा आती हैं उन पर। सर, हम आपको अपने इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं। थैंक यू। जी नाज़रीन, मेरे दूसरे मेहमान हैं कामरान हफीज़ साहब। आप सुपरिटेंडेंट इंजीनियर हैं महकमा लोकल गवर्नमेंट व दही तरक्की में। आपको गवर्नमेंट ने उस बहुत से इजाफी फ़राइज़ भी दिए हैं, आप उन पर भी काम कर रहे हैं। आपने BSc सिविल इंजीनियरिंग की है और आप लॉ के लास्ट ईयर के स्टूडेंट्स भी हैं। सर, मैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ आपसे करना चाहूँगा। 8 अक्टूबर 2005 हमने देखा कि तकरीबन
1 लाख के करीब लोग इसमें शहीद हुए। सर, हर बंदा आजकल ये जानना चाहता है कि वो कौन सी साइंसी वजूहत हैं कि जिनकी बिना पर ये कहा जाए कि ये ज़लज़ले रोनमा होते हैं। इस पर सर ज़रा रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने जो क्वेश्चन किया है, बज़ाहिर तो ये मुख्तसर सा क्वेश्चन है, लेकिन इसके लिए मुझे पीछे जाना पड़ेगा। सही। कि ज़लज़ले जो हैं इनकी बहुत सारी किस्में हैं, जिसमें मेन जो इसमें किस्म है उसको कहते हैं टेक्टोनिक अर्थक्वेक। टेक्टोनिक अर्थक्वेक जो हैं ये प्लेटों की मूवमेंट की वजह से आते हैं, और इसको हम 90% अर्थक्वेक जो कह रहे हैं कि ये टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैं, और बाकी जो है 10% अर्थक्वेक हैं, जिसमें वल्केनिक अर्थक्वेक भी हैं, अर्थक्वेक जो मीटेओराइट के शाबी साकब ऊपर से ज़मीन के ऊपर गिरते हैं उसकी वजह से भी ज़लज़ले आते हैं, लैंड स्लाइडिंग से भी ज़लज़ले आते हैं, दूसरे मैन मेड अर्थक्वेक भी हैं। ये सब जो आप मिलाकर वो 10% है, लेकिन सिर्फ जो टेक्टोनिक अर्थक्वेक हैं वो 90% है। और मुजफ्फराबाद का जो अर्थक्वेक था ये भी टेक्टोनिक अर्थक्वेक था। सर, ये टेक्टोनिक से हम लोग जानना चाहते हैं कि मुराद क्या है टेक्टोनिक अर्थक्वेक? टेक्टोनिक का जो लफ्ज़ी मतलब है उसका मतलब है तोड़ फोड़, लेकिन ये जो ज़मीन की अपर लेयर है जी जी, इसको हम कहते हैं क्रस्ट। ये ब्रिटल लिथिफाइड है, और इसके नीचे मेंटल है, उसके नीचे जो है ना आउटर कोर है, फिर जो इनर कोर है। और ये जो अपर पोर्शन है क्रस्ट का, ये जो क्रस्ट है और अपर पोर्शन है मेंटल का, ये तकरीबन 200 किलोमीटर जो अपर पोर्शन है इसमें ये सारी तोड़ फोड़ होती है जी हाँ। और इसको हम कहते हैं टेक्टोनोस्फीयर। सही। इसमें ये है कि कहीं से ये प्लेटें जो है ना दूर हटती हैं, उसको हम कहते हैं ये डाइवर्जिंग प्लेट बाउंड्री। नीचे से जो है मैग्मा जो पकड़ा होता है वो सरफेस के ऊपर आता है, उसको हम लावा कहते हैं, वो कूल डाउन होता है, तो वो जो साथ की जो प्लेटें उसके ऊपर जो है स्ट्रेस डेवलप करता है, उसको हम कहते हैं पुशिंग फोर्सेस। सही। और फिर वो प्लेट्स के नीचे जो कोर से जो है कन्वेक्शन करंट्स जो है ना वो ऊपर आते हैं, और फिर उसके सामने एक फोर्स है उसको हम कहते हैं पुलिंग फोर्सेस। इसकी वजह से ये प्लेटें जो है ना कहीं कहीं 100 किलोमीटर जो है वो प्लेट्स जो है ना वो मूव करती हैं। किसके ऊपर? जो लुब्रिकेटेड टाइप मटेरियल है मेंटल का, उसके ऊपर ये प्लेटें जो है ना मूव करती हैं। सर, यानी कि ये प्लेटें आपस में कहीं टकरा रही हैं, कहीं टकरा, ये 3 तरह की हैं। ये मैं आपको बता दूं कि 3 तरह की हैं। एक ये है कि जहां से डाइवर्ज हो रही होती है, एक दूसरे से दूर हट रही होती हैं, कहीं दूसरी जगह जाकर वो एक दूसरे से टकरा रही होती है, उसको हम कहते हैं क्लूजन। कहीं जो है ना उसकी इस तरह से मूवमेंट होती है, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होती है, एक दूसरे के अपोजिट होती है, जिसकी एग्जांपल है सैन एंड्रेस फॉल्ट अमेरिका के अंदर, और पाकिस्तान के अंदर जो है ना अभी ये चमन फॉल्ट जो है ये आपके जो है ना ये। सर, हम स्पेसिफिकली अगर बात करें जी जो मुजफ्फराबाद के यहाँ पे ज़लज़ला आया, सर इसकी बेसिक वजह क्या थी? आया यहाँ पे कोई प्लेट्स टकरा रही हैं, प्लेट्स एक दूसरे से दूर हट रही हैं, ये क्या वजह क्या है? ये अगर आप कहीं ये टेक्टोनिक मैप देखें तो आजकल तो हर जगह आपको जो है ना ये मैप मिल जाते हैं। तो ये बाद लोग जो कहते हैं कि ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ये एक प्लेट है जी जी, और ये 80 मिलियन ईयर बिफोर इसकी सेपरेशन हुई अफ्रीकन प्लेट से, और इसने नॉर्थ ईस्ट में जो है मूवमेंट शुरू कर दी, और 55 मिलियन ईयर बिफोर इसकी क्लोजन हुई पीछे जो रशिया है या चाइना है जिस प्लेट के ऊपर, उसको हम यूरेशियन प्लेट भी कहते हैं, उसको एशियन प्लेट भी कहते हैं। उसके साथ जब इसकी क्लोजन हुई, ये दोनों कॉन्टिनेंटल प्लेट्स हैं, कॉन्टिनेंटल प्लेट की क्लोजन यहाँ हुई है। ये बाद कॉन्टिनेंटल टू ओशन की ओशनिक प्लेट की भी क्लोजन होती है, बाद ओशनिक टू ओशनिक प्लेट की भी क्लोजन होती है, लेकिन ये एग्जांपल है कॉन्टिनेंटल टू कॉन्टिनेंटल प्लेट की क्लोजन की। और दुनिया में ये जो है ना सबसे आप कह सकते हैं कि यंगर एग्जांपल है जो फाल्ट बन रहे हैं उसकी। तो ये सबसे पहले जब क्लोजन हुई तो इस एरिया में सबसे पहला फाल्ट डेवलप हुआ जिसको कहते हैं हम मैन सेंट्रल थ्रस्ट। जी हाँ, वो 15 मिलियन साल पहले जो है ना बनी, जो मुजफ्फराबाद के अंदर वो मुजफ्फराबाद वो आपको मिलेगी 8 मकाम से आगे, वहां से ये आगे एक्सटेंड करती है नारायण की तरफ। ठीक ठीक। और फिर साउथ में आप चले जाएं तो ये साउथ ईस्ट में इंडिया में चली जाती है, और वहां से ये बर्मा तक, ये सारी जो है हिमालयाज बर्मा से एक्सटेंड करते हैं अफगानिस्तान के बॉर्डर तक। यानी कि यहाँ पर जो ज़लज़ले की वजह थी, अभी मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा कि ये 3000 किलोमीटर इसकी लंबाई है जी जी। और एमसीटी के बाद फिर दूसरा फॉल्ट डेवलप हुआ एमबीटी, जो नुसेरिस का आपको नजर आएगा, यहाँ से एक्सटेंड करके इसी बल्कि होटल के करीब से जो है ना नीचे ये इस्लामाबाद की तरफ चला जाता है। सही। और ये वाला जो फॉल्ट है जिसके साथ अर्थक्वेक आया, इसको हम कहते हैं मुजफ्फराबाद फॉल्ट। जी जी। ये आपको शहीद गली में ऊपर नजर आएगा, ये यहाँ से नसार कैंप में, और फिर ये सामने ये आपको ये सामने नजर आ रहा है जो नसार कैंप के साथ, ये इसी फॉल्ट के साथ जो है ना अर्थक्वेक है। तो ये भी बर्मा से एक्सटेंड करता है।
صحیح. برما سے جموں آتا ہے، جموں سے یہ آپ کا کوٹلی آتا ہے، کوٹلی سے یہ باغ سے یہ ایکسٹینڈ کرتا ہوا الائی کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ سر اسی فالٹ یہ ٹیکٹونک ارتھکویک ہے. جتنی بھی تباہی ہوئی ہے جی یہ اس فالٹ کی وجہ اس سے فالٹ کی وجہ سے ہوئی یہ ہے. اس کے لیے رسپانسیبل ہے. جی سر میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا، یہ بتائیے گا کہ زلزلہ جو ہوا ابھی مظفر آباد کے اندر 8 سال اس کو بیت گئے، آج ہم اس کی 8ویں برسی منا رہے ہیں. سر اس کی کیا وجہ کیا تھی؟ اتنے بڑے پیمانے پر سر بلڈنگ جو ہیں تباہ ہوئی، تقریباً 90% جو انفراسٹرکچر تھا مظفر آباد کے اندر تباہ ہو گیا تھا. اس کے علاوہ ہم اور بھی علاقے دیکھیں، باغ میں اتنی بڑی تباہی ہوئی، بالا کوٹ میں تباہی ہوئی. اس کی بنیادی وجہ کیا تھی؟ کیا اس میں کنسٹرکشن کی کچھ اس طرح کی کمیاں تھی، خامیاں تھی، جس وجہ سے اتنی بڑی تباہی ہوئی؟ بینگ این انجینئر آپ سر اپنے کچھ رائے دیں اس بارے میں. شکریہ، آپ نے مجھ سے ریلیٹڈ کوشچن کیا کہ دراصل سب کانٹیننٹ میں جو جنرل کنونشنل کنسٹرکشن ہے اس میں کانکریٹ اور بیسڈ اسٹرکچر ڈیولپ ہوتے ہیں، کنسٹرکٹ کیے جاتے ہیں. جی جی. ویسے تو دنیا میں کنسٹرکشن کی کئی اقسام ہیں، اس میں اسٹیل اسٹرکچر کے اوپر بھی بنے ہیں، ووڈ پہ بھی ہے، لیکن جو ہمارے ہاں اڈاپٹ ہوتا تھا وہ کانکریٹ اسٹرکچر ہم اس کو ان جنرل کہہ سکتے ہیں. اس کی بیسیکلی 2 اقسام ہیں. ایک تو وال لوڈ بیئرنگ اسٹرکچرس ہیں، جس کو میں سلیس میں یہ کہوں گا کہ ان کا وزن جو ہے وہ دیواروں پر ہوتا ہے. اور دوسرا جو ہے وہ فریم لوڈ بیئرنگ اسٹرکچر ہے. صحیح. اور اس کے اندر ری انفورس کانکریٹ کا فریم بنایا جاتا ہے. جی جی. اور اس کی بنیاد پر وہ اسٹرکچر ڈیولپ کیا جاتا ہے. جنرلی ملٹی اسٹوری بلڈنگس میں، ہائی رائز بلڈنگس میں، ہمارے سب کانٹیننٹ میں بھی فریم لوڈ بیئرنگ اسٹرکچر یوز ہوتے ہیں. ٹھیک. ہماری جو کنونشنل کنسٹرکشن میں وال لوڈ بیئرنگ اسٹرکچر ہیں، یہ بنیادی طور پہ ورٹیکل لوڈ کے لیے ڈیزائنڈ ہے. اور ان کے اندر جو ہارزنٹل ممبر ہے، یعنی کہ اس کی چھت، یہ الاسٹک ڈیزائن ہوتی ہے تاکہ لوگوں کے چلنے پھرنے سے، وائبریشن سے یا اس لوڈ سے وہ ڈیمیج نہ ہو. ٹھیک. لیکن اس کے اندر جو ہارزنٹل سٹریسز ہیں، جو زمین کے برابر آتے ہیں یا اس کے متوازی چلتے ہیں، اس کو کیٹر کرنے کے لیے جو اسٹرکچر ہیں اس کے، یعنی ورٹیکل ممبرز یعنی دیواریں، یہ الاسٹک نہیں ہیں. جبکہ فریم لوڈ بیئرنگ اسٹرکچر میں ورٹیکل لوڈ کے لیے بھی فلیکسیبل ممبرز ہوتے ہیں، یعنی دیوار اور چھت اور بیمز. اور جو ورٹیکل ممبرز ہیں ہارزنٹل اسٹریسز کو کیٹر کرنے کے لیے، یعنی کالمز اور فاؤنڈیشن، یہ بھی الاسٹک ہوتی ہے. صحیح. تو جو بھی ارتھ کو ایک ریجن ہو، جی جی، وہاں پر ایسے اسٹرکچرز کی ضرورت ہوتی ہے جن میں الاسٹیسٹی کا ایلیمنٹ، یعنی اس میں لچک کا ہونا ضروری ہے. ٹھیک. اور لچک ہم اس چیز کو کہیں گے کہ جب ایک قوت یا فورس اپلائی ہو تو اسٹرکچر میں جو ڈیفارمیٹی ہو، وہ قوت یا فورس کے ریموو ہو جانے پر وہ ڈیفارمیٹی ریکور ہو جائے. وہ اسٹرین جس طرح زلزلے کے دوران ہم نے دیکھا، اگر زلزلے کی ویوز وہاں سے پاس ہو رہی ہیں تو اس کے باوجود وہ وہاں پر کنسسٹ رہے، وہاں پر جاری بلڈنگ کھڑی رہے. جی، الاسٹک ہم ہر اسٹرکچر کو کہیں گے جب اس پہ فورس اپلائی ہو تو وہ ڈیفارم ہو، لیکن جب فورس ریموو ہو تو وہ واپس ریکور کرے. صحیح. جب تک وہ ایسی لمٹ میں رہتا ہے جہاں وہ اپنا مکمل اسٹرین ریکور کر لیتا ہو تو وہ الاسٹک رینج ہوتی ہے اس کی. صحیح. لہٰذا جو ارتھ کوئک میں ہمیں اتنا بڑا جو انفراسٹرکچر کے فیلئر ایکسپیرینس ہوا، اس کی بیسک ریزن یہ تھی کہ ہمارے ان اسٹرکچرز کے ورٹیکل ممبرز جو تھے وہ الاسٹک نہیں تھے، کمزور تھے. وہ کمزور نہیں تھے، وہ صرف ورٹیکل لوڈ کے لیے ڈیزائن تھے. صحیح. وہ اس میں ہارزنٹل اسٹریسز کو کیٹر کرنے کی کیپیبلٹی نہیں تھی، وہ بیسیکلی بینڈنگ افورڈ ہی نہیں کر سکتے تھے. جو چیز ریکوائرڈ تھی اس میں بالکل موجود ہی نہیں تھی. انفیکٹ ریزن یہ ہے کہ اس کو فلیکچرل اسٹریس افورڈ کرنے کی کیپیبلٹی اس میں ہونی چاہیے. صحیح. اس کے لیے جو جنرل کنونشنل کنسٹرکشن ہے اس میں ہمیں الاسٹیسٹی کے لیے ایک ہی مٹیریل اویلیبل ہے جو ان جنرل ہم یوز کرتے ہیں، دیٹ از اسٹیل. صحیح. کانکریٹ بیسیکلی ایک بریٹل اسٹرکچر ہے اور یہ ڈیفارمیٹی افورڈ نہیں کرتا. صحیح. یہ اس وقت تک تو ریزسٹ کرتا ہے جہاں تک اس میں ڈیفارمیٹی نہ آئے، لیکن ڈیفارمیٹی آنے کے بعد اس کو ریکور نہیں کر سکتا. لہٰذا اب ہمیں جو اسٹرکچر ڈیزائن کرنے ہیں وہ اسٹرکچر، میں اسی طرف سر آتا ہوں، لیکن سر میں آپ سے آپ کی رائے اب لینا چاہوں گا. سر یہ جو زلزلے کے بعد ہم دیکھتے ہیں
زلزلے کے کچھ جھٹکے آتے رہتے ہیں جی جنہیں ہم آفٹر شاکس بھی کہتے ہیں. صحیح. سر یہ ہمیں کیا پیغام دیتے ہیں ٹیکنیکلی آپ بتائیں سر, یہ ان کا کیا پیغام کیا ہوتا ہے عام لوگوں کے لیے؟ ارتھ کویک سے پہلے جو جھٹکے آتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں فور شاکس, فور شاکس. اور جو زلزلے کے بعد آتے ہیں اس کو ہم کہتے ہیں آفٹر شاکس. اب یہ ہے کہ اگر کسی ایریے میں فوکس بہت گہرائی کے اوپر ہے جی جی تو آفٹر شاکس بہت کم آئیں گے. صحیح. اور سر آفٹر یہ شاکس, فوکس کا آپ نے لفظ یوز کیا, اس کو سر ڈیفائن کر دیں فوکس تھوڑا یہ ہے سا. کہ جہاں وہ راکس ٹوٹتی ہیں, جی ہاں. ٹھیک ہے, ریپچر ڈیولپ ہوتا ہے, انرجی ریلیز ہوتی ہے, تو اس پوائنٹ کو ہم کہتے ہیں فوکس. کہ اس کے صحیح. ورٹیکل سرفس کے اوپر جو پوائنٹ ہے اس کو ہم کہتے ہیں ایپی سینٹر. صحیح. تو یہ ہے کہ فوکس اگر گہرائی کے بیچ میں ہوگا تو آفٹر شاکس جو ہے نا کم آئیں گے. صحیح. اگر وہ شیلو ہوگا, سرفس کے قریب ہوگا, تو آفٹر شاکس زیادہ آئیں گے. اور پھر آفٹر شاکس کا یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ آفٹر شاکس آ رہے ہیں اور آہستہ آہستہ ان کی جو میگنیچیوڈ ہے وہ کم ہو رہی ہے, تو آپ تسلی کر لیں کہ اب بڑا ارتھ کویک نہیں آئے گا. صحیح. لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ آفٹر شاکس آہستہ آہستہ ان کی جو میگنیچیوڈ بڑھ رہی ہے, تو آپ تیار رہیں کہ کوئی اور بڑا جھٹکا آنے والا ہے. یعنی کہ آفٹر شاکس کے بعد بھی. ہاں, آفٹر شاکس جو بڑے ارتھ کویک کے بعد جی جی. ایک آدھ جھٹکا آتا ہے جی آفٹر جی. شاکس, اس کے بعد پھر آپ اگر دیکھیں مزید کہ خطرات جو موجود مزید ہوتے جھٹکے ہیں. جو ہے وہ آہستہ آہستہ اگر بڑھ رہے ہیں تو وہ کسی اور بڑے ارتھ کویک کی نشاندہی کر رہے ہیں. اور فور شاکس بھی جو ہیں, اگر آپ دیکھیں کہ ابھی ارتھ کویک آیا, جھٹکا چھوٹا سا, پھر تھوڑی دیر گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد پھر آیا, پھر تیار ہو جانا چاہیے آپ کو کہ کوئی ارتھ کویک جو ہے نا آنے والا ہے. بڑا زلزلہ یہ آنے والا ہاں, ہے. یہ تو اس سے جو لوگ فور کاسٹ کرتے ہیں, اور بہت دفعہ جو ہے نا دنیا کے اندر لوگوں نے فور کاسٹ کیا ہے اسے صحیح. فور شاکس سے, تو لوگوں کی جانیں جو ہے نا بچی ہیں. کامران حفیظ صاحب, رستم صاحب نے اب یہ بات کی کہ فور شاکس آتے رہتے ہیں, آفٹر شاکس جو آتے ہیں زلزلے کے, ایک بڑا جو زلزلہ ہے اس کے بعد جو زلزلے آتے ہیں, ان میں یہ تھریٹ مزید موجود رہتا ہے کہ کوئی بڑا زلزلہ پھر دوبارہ آئے گا. انجینئرنگ پوائنٹ آف ویو سے یہ بتائیے گا سر کہ جو ہم کنسٹرکشن کر رہے ہیں ابھی مظفر آباد کے اندر, آیا یہ اتنی فلیکسیبل ہے, اس کے اندر سر اتنی فلیکسیبلٹی رکھی گئی ہے کہ یہ اگر زلزلہ ہمارے پاس 7.6 کا جو ہمارے پاس ابھی زلزلہ 8 اکتوبر 2005 کو آیا, اگر اتنا ہی آتا ہے یا اس سے زیادہ آتا ہے, تو کیا وہ بلڈنگز ان کو اس زلزلے کی ان ویوز کو برداشت کر پائیں گی؟ دراصل یہ جو اس وقت کنسٹرکشن ہو رہی ہے, جی اس میں پراپر کنسلٹنسیز ہائرڈ ہیں, چاہے وہ فارن فنڈڈ ہیں پروجیکٹس یا ہماری لوکل فنڈنگ سے ہیں. اور یہ کنسلٹنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹرکچر میں ڈیزائن کو اس کیپیبل رکھے کہ وہ ایکسپیکٹڈ جو ریجن کا میکسیمم ارتھ کویک ہو سکتا ہے اس کو ٹیکنیکلی کیٹر کرے. البتہ ڈیزائن میں وہ کس لیول پر رکھ رہے ہیں یا کتنے میگنیچیوڈ کو وہ فور کاسٹ کرتے ہوئے ڈیزائن کر رہے ہیں, یہ تو کنسلٹنٹ ہی کا سمتل کا بات ہے. اور اس کے لیے تو کسی چیز کی ڈیزائن کی کیلکولیشن اور اس کے لیے جو انہوں نے فور کاسٹ کیے فورسز, اس کو آبزرو کرنے کی ضرورت ہے. البتہ جو اسٹرکچر اس وقت مختلف فارن فنڈڈ بنے ہیں اور لوکلی بھی فنڈنگ سے بن رہے ہیں اور لوکل ادارے بھی بنا رہے ہیں, اس میں بہت سی ٹیکنیکل جو کمیاں پہلے اسٹرکچرز کی تھیں ان کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اور جو میری آبزرویشن ہے رائٹ فرام فوٹنگ فاؤنڈیشن, ایک تو فاؤنڈیشن کی ڈیپتھ زیادہ رکھی جا رہی ہے, مناسب ہے, بیکاز جب ارتھ کویک آتا ہے تو اسٹرکچر جو ہے وہ اس کا جو ماس ہے وہ ایک فورس کی صورت اختیار کر لیتا ہے, کیونکہ جب ماس اور ویلوسٹی ایڈ ہو جائے تو وہ انرشیا بن جاتا ہے. صحیح. اور اس کے اعتبار سے جتنا اس کا سینٹر آف گریوٹی اوپر ہوگا زمین سے, اس کو کیٹر کرنے کے لیے اتنا اسٹرانگ روٹ ریکوائر ہے تاکہ صحیح. وہ اس کو واپس زمین کی موومنٹ کے ساتھ واپس لا سکے اسٹرکچر کو. یعنی کہ یہ بلڈنگز جو بن رہی ہیں ابھی اس قابل ہیں کہ یہ زلزلے کو مزید برداشت کر سکتی ہیں؟ ان کی قابلیت کو تو میں اتھینٹیسیٹ نہیں کر سکتا, لیکن اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ بہت بیٹر کنسٹرکشن میں نے آبزرو کی ہے. صحیح. اور بہت ڈیپ فاؤنڈیشن سے سٹارٹ ہوئے ہیں, رائٹ فرام باٹم اس کو انہوں نے پراپر ری انفورس لے کر چل رہے ہیں, راڈ فاؤنڈیشن ڈال رہے ہیں, ان راڈ فاؤنڈیشن سے ہی کالم اریکٹ ہو رہے ہیں, ان کالمس کے اوپر ہی بیم اور سلیبس کا نیٹ ورک بن رہا ہے. تو اس اعتبار سے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ یہ سیف اس لیے بھی ہیں کہ جب سٹیل آ جائے تو کانکریٹ فیلئر آ بھی جائے
स्टील इलास्टिक स्ट्रक्चर ऐसा स्टील ऐसी इलास्टिसिटी प्रोवाइड कर देता है एक स्ट्रक्चर को सही कि वो उस स्ट्रक्चर के फेलियर चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, बहुत कम। लेकिन ये डिपेंड करता है ठीक कि स्टील की मौजूदगी ही काफी नहीं, स्टील की राइट ओरिएंटेशन और स्टील का राइटली फैब्रिकेट होना दूसरे स्टील के साथ, सही। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको टेक्निकली राइटली ऑब्जर्व करना, इसका डिजाइन का प्रॉपर होना, इस बात को इंश्योर करेगा कि मतलब ये इसको स्ट्रक्चर बड़ी हद तक अभी इसको खास हद तक। एड्रेस किया जा रहा है जी बिल्कुल, कि इसको इम्पोर्टेंस दी जा रही है कि जलजले के दौरान अगर जलजला आ जाते हैं दोबारा फिर तो वो उसको बर्दाश्त करने के लिए डेफिनेटली जिम्मेदारी कोई की जा रही है। कंसल्टेंट इस वक्त रिस्क लेने ठीक को सर। तैयार नहीं है कि आइंदा उसका डिजाइन वो स्ट्रक्चर फेलियर एक्सपीरियंस करे और इंसानी जाने। सही। रस्तम साहब, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि जो मुजफ्फराबाद में अभी हालिया जलजला आया, जी तकरीबन 8 साल इसको बीत गए हैं, अभी इसमें यह कहा जा रहा है कि इसमें सिर्फ 10% एनर्जी रिलीज हुई है, यानी कि वो तवानाई जो ज़मीन से जलजले के दौरान खारिज होती है सिर्फ 10% अभी तक खारिज हुई है। क्या मज़ीद इसमें फ्यूचर के अंदर कोई यहाँ जलजला आने के चांसेस हैं? ये जिस तरह से कह रहे हैं कि 10% एनर्जी खारिज हुई है या 20% खारिज हुई है, ये बिल्कुल जो है ना गलत बयानी है। सही। इधर किसी ने काम नहीं किया है। हम तो जो है ना, मेरी तो 29 साल सर्विस हो गई है और हमारा डिपार्टमेंट बने तकरीबन आप कह सकते हैं 35 साल से भी ज़्यादा अर्सा हो गया, हम यहाँ काम कर रहे हैं। ठीक। तो यहाँ सिर्फ एक फॉल्ट नहीं है, जिस तरह से मैंने कहा कि यहाँ बहुत सारे फॉल्ट्स हैं। तो अगर आप हिस्टोरिकल डाटा देखें तो इस एरिए में मुजफ्फराबाद के अंदर 100 साल के बाद जो है ना अर्थक्वेक आता रहा है, 7 या 7 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड। हिस्ट्री में ये बताते हाँ, हैं। पूरी हिमालयाज के अंदर ठीक ठीक। आप देखें कि हर 100 साल के बाद उस एरिए में जो है ना अर्थक्वेक 7 या 7 से ज़्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आता रहा है। और इसमें जो है एनर्जी रिलीज हो गई है इस फॉल्ट के अलावा। ये हम ईस्टर्न लिम कहते हैं, ये जो यहाँ से मैंने बर्मा की तरफ आपको बताया है, और वेस्टर्न यहाँ से इस्लामाबाद और इस तरफ पाकिस्तान की तरफ किसका वेस्टर्न लिम कहते हैं, हज़ारा कश्मीर से टेक्सिस का। वेस्ट में नीचे साल्ट है। सही। मेरा पीआईडी का जो थीसिस है वो भी इसी एरिया के ऊपर है। सही। झेलम रिवर से वेस्ट में पाकिस्तान की तरफ जो खेवड़े वाला साल्ट है, ये उसके ऊपर जो ये पूरा ब्लॉक है वो स्लिप कर रहा है, तो वहाँ जो है ना रेजिस्टेंस कम है, कम जो है ना वहाँ अर्थक्वेक आते हैं। सही। कश्मीर में या इंडिया में या उधर बर्मा नेपाल में उधर साल्ट नहीं है, और उधर जब ये प्लेट मूव करती है तो ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो ये आप मुतमईन रहे कि इस तरफ से ईस्टर्न लिम के साथ जो है ना एनर्जी रिलीज हो गई है, और वेस्टर्न के साथ ये जो आपकी मैं कह रहा हूँ कि मैन बाउंड्री थ्रस्ट है जो आती है आपकी बालाकोट साइड से आती है और यहाँ से होती हुई ये PCO2 के पीछे से पार चली जाती है, और ये इस्लामाबाद की पहाड़ियाँ जो हैं इसी के साथ जो है ना ऊपर आई है, तो ये क्वाड की तरफ एक्सटेंड करती है। उसके साथ जो है ना ज़्यादा साइजमिसिटी के चांसेस इसलिए नहीं है कि ये इसके सामने था। सही। तो वो पुश होती होती क्लोरीन की वजह से यहाँ तक आई है, तो इसके साथ जो है ना उस तरह की एनर्जी के इम्कानात नहीं है। तो मतलब जो एनर्जी रिलीज हो चुकी है, वो हो यहाँ चुकी पे है। कोई तो थ्रेट अब 100 मौजूद साल नहीं है इस तक- तरह का। 100 साल तक जो है 7 या 7 से ज्यादा मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक जो है ना वो पॉसिबल नहीं है। दूसरा ये है कि अगर आप यहाँ से देखें मुजफ्फराबाद से लेकर के रेशिया तक आप चले जाएं या नुसैरी तक चले जाएं, तो ये पूरी जो थ्रस्ट शीट है ये बजरी तक की तरह बन गई है टूट कर। सही। इसमें अब कोई यानी कि इस तरह ज़लज़ला बढ़ाने के चांसेस नहीं है अभी तक। नहीं, इसमें 100 साल तक कोई चांसेस नहीं है। सही। जी। जिस तरह सर रुस्तम साहब ने कहा, हफीज साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हिस्ट्री ये बताती है हमें कि हर 100 साल बाद यहाँ पे ज़लज़ला आता है। क्या सर हम उस ज़लज़ले के लिए अभी तैयार हैं? अगर हमारा आज से 100 साल बाद इस तरह का ज़लज़ला आ जाते है, जो कंस्ट्रक्शन आज हम कर रहे हैं बड़ी हद तक आपने वो कहा कि वो उसके लिए सूटेबल हैं, तो क्या हमारी प्लानिंग उसके लिए बेहतर है? अभी आगे जाकर हम कर रहे हैं उसके लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग इस तरह। देखिए जी, बीइंग एन इंजीनियर सर आपकी अपना आप एनालिसिस दें। देखिए जी, जिस तरह से रुस्तम साहब ने कहा जी, और उन्होंने कहा कि एनर्जी डिसिपेशन हो चुकी है या जो सॉइल है वो इतना हार्ड स्ट्रेटा नहीं रहा कि वो इतनी स्ट्रॉन्ग वेव्स को ट्रांसफर करेगा। जी। लेकिन उसके बावजूद ये कहा नहीं जा सकता कि कब कुछ हो जाए, और ये भी रुस्तम साहब खुद कह रहे हैं कि अभी कई फॉल्ट लाइन्स मौजूद हैं। सही। लिहाजा हमें अब इस पूरे रीजन में किसी सूरत भी हम अर्थक्वेक की के एलिमेंट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। हम अब हमें परमानेंट इधर के लिए ऐसी लेजिस्लेशन रिक्वायर है कि यहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स बने वो आइंदा लाइफ टेकिंग ना हो, एटलीस्ट वो कम से कम लाइफ को नुकसान पहुंचाएं। सही।
تو میں تو یہاں پر اس حوالے سے یہ کچھ چیزیں ضرور کہنا چاہوں گا کہ بنیادی طور پہ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ دنیا میں بہت سے ایسے ممالک ہیں جہاں پر فریکوینسی آف ارتھ کوئک بہت زیادہ ہے، لیکن وہاں کی کوئی رپورٹ نہیں آتی کہ وہاں لائف تھریٹ بھی ہے اور کوئی جانے گئی. ایشو یہ ہے کہ ہمیں ایکسپرٹزم کی طرف جانا ہوگا، اور جس کا جو پروفیشن ہے اس کے پورے رول کو اس فارم میں لانا پڑے گا کہ وہ لیجسلیٹ ہو کے وہ ایک پرماننٹ فیچر بنے. میری اس ضمن میں جو اس پروگرام کے حوالے سے ہے رائے کہ آپ کو جو آزاد کشمیر میں ایچ آر اویلیبل ہے اس ایچ آر میں سے ری بلڈنگ اور پریویس اسٹرکچرز کی بھی ریسٹوریشن کے لیے اور فیوچر کی بیسٹ کنسٹرکشنز جو ہمیں لیسر لاس پہنچائیں صحیح اس کے لیے سول انجینئر کے رول کو آگے لانا ہوگا، اور یہ بڑی امپورٹنٹ ایچ آر ہے جو اس وقت تک کہیں پیچھے گم ہے. صحیح. اور اس کے لیے میری اس پروگرام کے حوالے سے یہ رائے ہے کہ بلڈنگ کوڈ نہیں ریکوائر ہے. کوئی بلڈنگ کی کوڈ ایسی نہیں بن سکتی جو سول انجینئرنگ کے پورے جو ایجوکیشن پیرافیرلیا ہے اس کو وہ کور کر سکے. ٹھیک. ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں اتھارٹیز آرکیٹیکچرل پلان کا ہونا تو کمپلشن سمجھتی ہیں کہ اس کے بغیر نقشہ اپروو نہیں ہو سکتا، تو ہمیں یہ لیجسلیٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اس نقشے کے ساتھ ایک سول انجینئر پراپر رجسٹرڈ سول انجینئر کا سیٹ آف ورکنگ ڈرائنگس کا ہونا بھی لازمی ہو جائے، اور پبلک سیکٹر ہو یا پرائیویٹ سیکٹر ہو دونوں کی صورت میں جو کنسٹرکشن ہو اس وقت تک انہیبیٹنٹس کو اس میں اجازت نہ دی جائے استعمال کی جب تک کوئی دوسرا رجسٹرڈ سول انجینئر اس بات کو اتھینٹیسیٹ نہ کرے کہ جو ڈیزائن تھا بلڈنگ اس کے مطابق بنی. صحیح. سر ہم نے یہ بھی آبزرو کیا اس علاقے کے اندر کہ بہت سی اس طرح کی بلڈنگز تھی جو کہ کچھ تباہ ہو چکی تھی، کچھ وہ باقی تھی، ان کو دوبارہ سے ریکنسٹرکٹ کر کے بھی یوز کیا جا رہا ہے. آیا یہ سوٹیبل ہے ان کے لیے؟ یہ حد درجہ خطرناک بات ہے اور یہ ایک کنٹینیوس تھریٹ ہے. یہ ایک علیحدہ اس کی ایک بڑی جو وضعیت یہ تھی کہ ایک دم اتنی مکانیت دستیاب نہیں تھی. صحیح. کچھ بن رہی تھی، جو موجود تھے اسٹرکچر ٹوٹل کلیپس نہیں ہوئے، لوگوں نے انہیں کو معمولی ریٹرو فٹنگ کے ساتھ اور مستری سے پوچھ کر پلستر کر کے کھڑا کر دیا اور وہ استعمال میں. یہ حد درجہ خطرناک ہے. میری رائے میں جو پچھلا ارتھکوئک ہوا ممکن ہے کہ یہ اب اس میگنیچیوڈ کے ارتھکوئک کو فیس کرنے کے قابل بھی نہ ہو اور یہ بڑی لائف تھریٹ بن جائے فیوچر میں. اس سے مزید جانے جا سکتی ہیں. اس کے لیے حد درجہ ضروری ہے کہ گورنمنٹ اس کے لیے کوئی ایسی پلاننگ کرے کہ یہ لوگ ممکن ہے کہ یہ استطاعت نہ رکھتے ہوں کہ ان اسٹرکچر کو گرا کے دوبارہ سے مکمل اسٹرکچر بنائیں یا اس کی ریٹرو فٹنگ کی کاسٹ ہی کو بیئر کر سکیں. صحیح. تو مناسب بات یہ تھی کہ اس کے لیے کوئی ادارہ جو پہلے سے موجود ہے اور اس کے پاس کیپیسٹی ہے ان کے تھرو ان اسٹرکچرز کو وزٹ کر لیا جاتا. جو اسٹرکچر زیادہ تھریٹننگ تھے، جن کی سچویشن زیادہ خراب ہے، اس کے لیے ریٹرو فٹنگ کو ڈیزائن کیا جائے. اور اس کے لیے میری رائے یہ ہے کہ یہاں کے لیے کچھ فارمز کو پری کوالیفائی کیا جائے اور لوگوں کو فائنانس نہ دیا جائے کہ وہ سافٹ لوننگ پرووائڈ کر دے گورنمنٹ، وداؤٹ مارک اپ پرووائڈ کر دے ان کو ریٹرو فٹنگ کے لیے، لیکن وہ فنڈنگ جو ہے وہ ان فارمز جو پری کوالیفائی کریں ان کو دیے جائیں جو لون اس مالک کے اوپر ہو. صحیح. تاکہ وہ پیسہ وہ کہیں اور دیگر جگہ پہ استعمال نہ کرے بلکہ وہ اسٹرکچر انشور ہو کہ وہ سیف اسٹرکچر بن جائے اور جو اسٹرکچر سیف بننے کے قابل نہیں ہے، کو بچایا جا سکے، جو سیف بننے کے قابل نہیں ہے وہ دوبارہ ریکنسٹرکٹ ہو. اور اس کے لیے گورنمنٹ اگر فائنینسنگ کا کوئی ایسا قانون بنا لے سافٹ لون کا، اور اس دوران اگر کہیں سے بھی کوئی امداد مل سکتی ہے وہ انہی بینکس کو دے کے پروپورشنیٹ لوگوں کے اوپر سے اس کو ویو آف کرنے کی بھی ہیلپ کر دیں تو لوگوں پہ بوجھ بھی نہ آئے اور ہمارے یہاں کے انفراسٹرکچر سیف انفراسٹرکچر بنے. البتہ یہ ضروری بات ہے، یہاں میں یہ ضرور کہوں گا دوبارہ کہ سول انجینئر کے رول کو لیجسلیٹ کرتے ہوئے ہم نے آگے لانے کی ضرورت ہے. اور یہاں پہ میں آپ سے تھوڑا سا ٹائم اور مانگوں گا، وہ یہ ہے کہ ہمارے اس رورل سیکٹر میں جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس کو شاید کوئی اتھارٹی آبزرو نہیں کر رہی. صحیح. اور مناسب ہوگا کہ لوکل باڈیز کی حد تک جو ادارے موجود ہیں ہمارے رورل سیکٹر میں ان کی ریسٹرکچرنگ کی جائے. اور ممکن ہے کہ اس کے اندر ہی ایسی گنجائش موجود ہو کہ کچھ عہدوں کے نامنکلیچر چینج کرنے سے وہ ٹیکنیکل امپلائمنٹ کی طرف چلے جائیں
اور ہر ادارے میں آرکیٹیکٹ اور سول انجینئر کو کا عہدہ اسی کے اندر ہی برآمد ہو صحیح. جائے. اس میں سر میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ رورل ایریاز کے اندر جہاں تک بات کی جائے وہاں پہ جو بھی کنسٹرکشن ہو رہی ہے وداؤٹ اینی ڈیزائن کسی نقشے کے بغیر اور کوئی اس میں اس کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا جا رہا اس طرح کی کنسٹرکشن کر رہے ہیں اس سے ہمارے بہت زیادہ نقصانات یہ حد درجہ خطرناک ہے. اور بہت زیادہ ہی ہمیں ان خطرناک ہے چیزوں ہمارے کے لیے. لیے ایمرجنسی سچویشن ایک تھی لیکن اب وقت دستیاب ہے کہ اس کی پراپر تھاٹ پروسیس سے گزرنے کے بعد اس کے لیے لیجسلیشن ہو. رسم صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ زلزلہ آج کے اس سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں کیا کوئی اس کی پریڈکشن ہے, کیا کوئی پیشن گوئی ہے جس سے یہ بتایا جا سکے کہ فلاں وقت میں زلزلے آئیں گے؟ کیونکہ اگر ہمیں اس بات کا پتہ چل جاتا ہے تو اس سے ہم بہت سی قیمتی جانیں بچا سکتے ہیں. جیسا ہم نے 8 اکتوبر کو دیکھا کہ 1 لاکھ کے قریب لوگ شہید ہوئے. اگر ہمیں بر وقت پتہ چل جاتا اس زلزلے کا تو ہم بہت سی جانیں بچا سکتے تھے. آیا کوئی پیشن گوئی کرنے والا اس طرح کے کوئی انسٹرومنٹس وغیرہ, کوئی ایسے آلات یا بھی کوئی ایسا طریقہ ابھی تک دریافت ہوا ہے؟ یہ آپ کا بہت اچھا کویشچن ہے کہ اب یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا کہ زلزلہ کہاں آئے گا, کتنی میگنیچیوڈ کا آئے گا, یہ کوئی مسئلہ نہیں رہا. اب مسئلہ یہی ہے کہ زلزلے جو ہے نا یہ اس ایریے میں آ رہا ہے اور یہ زلزلہ کس وقت جو ہے نا آئے گا, یہ صرف جو ہے نا ہمارے سامنے تھرٹ ہے. اور اس کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ یہ فور کاسٹنگ 3 طرح کی ہے. ایک لانگ رینج پریڈکشن کرتے ہیں ہم, یہ فور کاسٹنگ کرتے ہیں, یہ 10 سال سے 10,000 سال تک یا آگے تک جو ہے نا 1.65 ملین تک ایئر بیفور تک بھی اگر کسی فالٹ کے ساتھ یعنی کہ 10,000 سال بعد ارتھکویک آئے گا, یعنی 16,50,000 سال پہلے بھی اگر کسی جگہ زلزلہ آیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایریا جو ہے نا اس میں پھر زلزلہ آ سکتا ہے. مزید دوسرا یہ ہوتا ہے کہ چند ماہ سے لے کر چند سالوں تک جو ہے نا اس کو ہم کہتے ہیں میڈیم رینج پریڈکشن. صحیح. اور پھر شارٹ رینج پریڈکشن ہوتی ہے کہ فیو منٹ سے فیو آورس یا فیو ڈیز, اس کو ہم کہتے ہیں شارٹ رینج پریڈکشن. اس کے اوپر مختلف لوگوں نے, کچھ لوگوں نے جو ہے نا اینیمل کے بیہیویئر کے اوپر جو ہے نا فور کاسٹ کیا ہے. کچھ لوگوں نے جو ہے نا یہ جو میں جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا کہ جو 4 شاکس ہیں اس کے بیس پر لوگوں نے فور کاسٹ کیا. پھر یہ ہے کہ جو اینیمل ہوتے ہیں جیسے چوہے ہیں, سانپ ہیں, گھوڑا ہے, یہ سینسیٹیو جانور ہیں, تو یہ جو ہے نا ان میں اب نارمل حرکات شروع ہو جاتی ہے, اس سے بھی لوگ پریڈکٹ کرتے تھے. لیکن اب یہ ہے کہ ہمارے پاس جی پی ایس آ گئے ہیں, جیسے یہ پاکستان کے اندر بھی جی پی ایس جو ہے نا لگ گئے ہیں. یہ سال میں ہاں یہ اگر ملی میٹر میں بھی اگر کوئی ویریشن آئے زمین میں تو وہ بتا دیتے ہیں. پھر یہ ہے کہ اس کی مین ایگزامپل یہ ہے کہ آپ کہیں چشمہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہ چشمہ جو ہے نا خشک ہو گیا فوراً, یا اس میں جو ہے نا پانی جو ہے نا بارش کوئی نہیں ہو رہی ہے اور پانی زیادہ ہو رہا ہے, یا پلین ایریا اس میں واٹر لیول اوپر آ گیا تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں جو ہے نا ارتھ کویک ہونے والا ہے. صحیح. یہ ہے کہ ہاں ریڈان گیس ہے. صحیح. کہ آپ نے وہاں ٹیوب لگائی ہوئی ہیں یا انسٹرومنٹ لگائے ہوئے ہیں, وہ بتا رہے ہیں کہ ریڈان گیس جو ہے نا زیادہ ہو رہی ہے, تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ کہیں جو ہے نا ارتھ کویک جو ہے نا آنے والا ہے. تو اب یہ انسٹرومنٹ آ گئے ہیں, رزسٹیوٹی بڑھ جاتی ہے اس ایریے کی. رزسٹیوٹی شاید آپ کو نہیں پتا, ٹیکنیکل یہ ہے کہ ہم جو ہے جیو فزکس میں ایک سروے کرتے ہیں, میگنیٹک فیلڈ بڑھ جاتی ہے وہاں. یہ جو آپ کا جس فالٹ کے ساتھ ارتھ کویک آیا ہے, ہم نے 1 سال پہلے وہاں کام کیا تھا اور 6 ماہ پہلے بھی کیا ہے, اور 10 دن پہلے بھی اس کے ساتھ جو ہے نا انٹرنیشنل کانفرنس میں ہم نے انڈیکیٹ کیا تھا کہ یہاں جو ہے نا بہت زیادہ جو ہے نا چینج آ گئی. یہ جو کوئی اور ڈیولین کے درمیان جو ہے نا یہ فالٹ تھا, اس کا جو ایپی سینٹر اور فوکس ادھر ہی تھا, تو یہ ہم نے پہلے سے انڈیکیٹ کیا ہوا تھا کہ یہ ایریا ایکٹیو ہے اور یہاں ارتھ کویک آ سکتے ہیں. جو ہے یہاں پہ پہلے آپ نے پریڈکشن کی تھی کہ یہاں پہ زلزلہ آ سکتا ہے. یہ ہمارا جو ہے نا کشمیر جرنل آف جیولوجی میں 1987 میں ہم نے پیپر لکھا تھا. پھر جو ہے 2008 میں کوئی 10 دن پہلے جو ہے نا یہاں انٹرنیشنل کانفرنس ہوئی تھی, وہاں بھی ہم نے اس کی انڈیکیشن کی تھی کہ یہ فالٹ ایکٹیو ہے. انٹرنیشنل فورم پہ یہ آپ نے اٹھایا تھا؟ جی بالکل. یہ جو ہے نا وہ تو ایبسٹریکٹ موجود ہے ہماری, وہ آپ 1987 کا جو ہے نا ہم آپ کو پیپر دکھا سکتے ہیں کہ آپ چیلے کے اوپر ہم نے جو ہے نا ریسرچ کی تھی کہ آپ یہ اگر یونیورسٹی بنا رہے ہیں تو ملٹی سٹوری نہ بنائیں, سنگل سٹوری بنائیں. ملٹی سٹوری بناتے ہیں تو یہ پائلنگ کر کے بنائیں, کیونکہ یہ لوز مٹیریل ہے, تو آپ بڑ راک سے اٹھائیں یا اس میں پائلنگ کریں. صحیح. مطلب پریڈکشن آپ نے اس کی پہلے کر دی تھی؟ جی یہ ہم نے لانگ ٹرم پریڈکشن تھی سر, یہ شارٹ ٹرم میڈیم رینج پریڈکشن تھی.
صحیح جی وہ بعد میں جا کے پھر 2005 میں جی. صحیح ثابت ہوئی. اگر آپ تو بہت چھوٹے ہوں گے. جی کہتے ہیں کہ جس دن یہ 1970 کی بات ہے کہ میں انہی دنوں یہاں BSc میں میرا ایڈمیشن ہوا. صحیح. تو اسی دن جو ہے نا جنرل ایاز صاحب نے یہاں ٹیک اوور کیا تھا. تو جس دن وہ یہاں آئے اس دن یہ نیلی دندی پر لینڈ سلائڈ ہوئی تھی اور کوئی بارش نہیں تھی, کچھ نہیں تھی. تو وہ انڈیکیشن تھی میڈیم رینج پریڈکشن کی کہ یہاں کسی وقت جو ہے نا ارتھ آ سکتا ہے. کامران حفیظ صاحب یہ بتائیے گا کہ ہم نے زلزلے کے دوران دیکھا کہ کافی وہ عمارات تھی جو گورنمنٹ کی عمارات تھی وہ بھی زلزلے میں زمین بوس ہوئی, اس کی کیا وجہ تھی؟ جنرلی لوگوں نے یہ سمجھا کہ سرکاری محکمے کرپٹ ہیں اور کرپشن کی وجہ سے یہ گری, لیکن میں اس پر اپنی رائے یہاں پہ دوں گا کہ پاکستان انجینئرنگ کونسل ایکٹ کا جو قانون ہے وہ آزاد کشمیر میں 84-86 میں کہیں اپروو ہوا, اور اس کے بعد اس کے مطابق محکموں کے قوانین ایگزیکٹو انجینئر, سپرنٹینڈنٹ انجینئر اور دیگر پوسٹوں کے لیے بنتے ہوئے 8-10 سال لگے. خود لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں اپروکسیمیٹلی 95 میں جا کر ایکسیم کے پراپر رولز بنے. تو پرانے اسٹرکچرز میں ڈس آنیسٹی کا ایشو نہیں تھا, ان میں ایشو انکیپیبلٹی کا تھا, اور وہ ان لوگوں نے ان عہدوں پر ہوتے ہوئے ان کی ٹیکنیکل سینکشنز دیں اور ان کے سپرویژن میں وہ کام ہوئے جو بیسیکلی ٹیکنیکل اویئرنیس نہیں رکھتے تھے. صحیح. کیونکہ بہت سی تعلیم BSc انجینئرنگ کے علاوہ جو ہے اس میں اسٹرکچر کا ڈیزائن نہیں پڑھایا جاتا. صحیح. تو اس دور میں نے کچھ عمارات کی جو اپنی سرکاری مرمتی میں کرا رہا تھا, اس میں ایک تجربے کی بات کہوں گا, اور اس کے اوپر میں نے ایک رپورٹ اس وقت دی بھی تھی. اور اس مرمتی کے دوران میں نے دیکھا کہ جو کینٹیلیور اس کے باہر نکلے ہوئے تھے وہ نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ کے ہوتے ہیں, اور اس میں جو مین سٹیل ہے اس کو اوپر کی طرف ہونا چاہیے نیگیٹو بینڈنگ مومنٹ کو کیٹر کرنے کے لیے, کہ ٹینشن اوپر ہوتی ہے, کمپریشن نیچے جب وہ کینٹیلیور ہوگا, لیکن اس میں سٹیل جو ہے وہ نیچے کی طرف ڈالا ہوا تھا. اور میں نے اس وقت بھی اپنی ایک رپورٹ دی تھی مختصر ڈائریکٹر جنرل کو, اس وقت کے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, ڈائریکٹر جنرل تو نہیں تھے, ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, کہ یہ مناسب ہوگا کہ ان اسٹرکچرس کو گرا کر دوبارہ تعمیر کر لیا جائے, جس کے کینٹیلیور ڈیفیکٹو ہیں وہ اسٹرکچر بھی ڈیفیکٹو ہے. صحیح. تو بنیادی وجہ کسی قسم کی نیت کی یا کرپشن کی بات نہیں تھی, انکیپیبلٹی کی بات تھی. یہ آپ نے بہت پہلے سے کہا تھا. جی, زلزلے سے پہلے کی یہ میری تحریر موجود ہے. صحیح. اور وہ میرے پاس ریکارڈ میں بھی کہیں پڑی ہوئی ہے. صحیح. جو دکھائی جا سکتی ہے, اور وہ وہی ہوا کہ زلزلہ زمین بوس ہو گئی. بنیادی بات میں آپ کو یہاں کہوں گا کہ جس طرح سے کسی شخص کو کتنی بھی اس کی اہلیت کیوں نہ ہو, اور وہ کتنا ہی اعلیٰ منشی کیوں نہ ہو, اور وہ کئی وکلا کے ساتھ کام کیوں نہ کر چکا ہو, اور اس نے 10 MA کیوں نہ کر رکھے ہوں, اگر اس کے پاس LLB کی ڈگری نہیں ہے تو وہ لاء کی پریکٹس نہیں کر سکتا. صحیح, بالکل ٹھیک ہے. جبکہ انجینئرنگ میں ابھی تک پروفیشنلزم کو سرکاری اداروں میں پراپر اڈاپٹ نہیں کیا جا رہا, اور آج تک مس انڈرسٹینڈ کیا جا رہا ہے کہ کوئی بھی شخص تجربے کی بنیاد پر ایک انجینئر کا رول پرفارم کر سکتا ہے. لہٰذا مناسب بات یہ ہے کہ ہمیں ایکسپرٹزم کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور جو ادارے اس سے متعلق جو اس تعلیم کو اتھینٹیسیٹ کرنے کی اتھارٹیز ہیں, جس طرح پاکستان انجینئرنگ کونسل, تو پاکستان انجینئرنگ کونسل جس کو انجینئر ڈکلیئر کر رہی ہے اسی کو انجینئر کا جاب دیا جائے, نہ کہ اس کو دیا جائے کہ اس نے فلاں تعلیم حاصل کر لی, اس کی بنیاد پر اس کو انجینئر کا ٹاسک پکڑا دیا جائے. مطلب ہم نے ٹیکنیکل لوگ آ کے لے کے آنے, ہمیں پروفیشنلزم کو, کمپیٹنس کو اور کیپیسٹی بلڈنگ کی طرف فوکس کرنے کی ضرورت ہے. اور جو تجربے کی بنیاد پر ہم کسی بھی شخص کو کوئی عہدہ پکڑا دیتے ہیں وہ ظلم ہے, اور یہ انسٹرکچرز کے فیلئر کی بنیادی بڑی وجہ ہے. اس کی میں ایک ایگزامپل یہاں دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ ارتھ کوئک سے پہلے بھی جو اسٹرکچر ارتھ کوئک کو فورسی کر کے ڈیزائن نہیں ہوئے تھے, جنرل اسٹرکچر تھے, لیکن وہ کوالیفائڈ انجینئرز کے انڈر بنے, وہ آج بھی سرو کر رہے ہیں, سسٹینڈ کر رہے ہیں. آپ اس میں اولڈ سیکریٹریٹ مظفر آباد کا دیکھ لیں, 4th فلور کا ہے, سرو کر رہا ہے. آپ کی اسٹیٹ بینک کی بلڈنگ ہے, سرو کر رہی ہے. آپ کی اکلاس کی بلڈنگ ہے, سرو کر رہی ہے. تو بیسک ایشو یہ ہے کہ کسی بھی ایسے شخص کا ایسے عہدے پر ہونا جس کے وہ قابل نہیں ہے یا اس کا اہل نہیں ہے, اس کو وہاں وہ نہیں ہونا چاہیے, نظام کی تباہی کا باعث بنتا ہے. یعنی کہ پروفیشنل لوگ ہونے چاہیے. جی بالکل صحیح. رستم صاحب یہ بتائیے گا کہ ابھی تک جو زلزلے آتے رہے ان میں بہت بڑی تباہی ہوتی رہی, وہ کون سی احتیاطی تدابیر ہیں سر جو ہم اپنا کے زلزلے میں نقصان کو کم سے کم کر سکتے ہیں, کیونکہ سب سے قیمتی انسانی جانیں ہیں.
وہ تدابیر سر بتا دیں کہ جن سے ہم نقصان کو کم سے کم کر سکیں، جانی اور مالی دونوں نقصان. دیکھیں میں آپ کو کچھ وقت لوں گا، چونکہ ہم ہمیشہ لکھتے رہے ہیں، اخباروں میں بھی لکھتے ہیں. ہمارے آپ آئیں تو ہم آپ کو جرنل بھی دکھائیں گے، کشمیر جرنل آف جیولوجی، پنجاب یونیورسٹی کا جو جیولوجی ڈپارٹمنٹ کا جرنل ہے، پشاور یونیورسٹی کا ہے، ہائیڈرو کاربن کا ہے. صحیح. ہم نے ہمیشہ سے یہ نشاندہی کی ہے کہ یہ جو آپ کوالا روڈ بنا رہے ہیں، کوالی سے جو ہے نا مظفر آباد، آپ جب آتے ہیں یہاں دولائی کے قریب تو فالٹ لائن کے اوپر سے گزرتے ہیں. صحیح. ایگزیکٹ فالٹ لائن ہے وہ کوئی 2 میٹر یا 4 میٹر نیچے تک زمین نہیں ٹوٹی ہوئی، وہ 12 کلومیٹر نیچے تک زمین ٹوٹی ہوئی ہے. آپ مسلسل وہاں پیسہ لگا رہے ہیں، آپ 1 کلومیٹر وہاں سے اوپر چلے جائیں. یہ جو نقوی صاحب کا فلور مل ہے، اس کے پیچھے سے آپ ایک کرو لگائیں تو آپ دولائی وہاں ملا لیں. پھر آپ آگے چلے گئے، وہاں بھی جو 76 میں وہاں ہم اس فالٹ کو کہتے ہیں کہ یہ ریاسی تھرسٹ ہے، وہ وہاں سے ایکسٹینڈ کرتی ہے. وہاں سے بھی ہم نے کہا کہ آپ 1 کلومیٹر پیچھے چلے جائیں، کوالے کے پیچھے سے 76 سے وہ ایک کرو لگا لیں. تو یہ 2 کرو اگر یہ یہاں سے بن جائیں تو یہ اربوں خربوں روپیہ جو ضائع ہو رہا ہے وہ ہمارا ضائع نہ ہو. اس کے بعد آپ یہ سب دیکھ لیں، نیلی دندی کا مٹیریل، صحیح. یہ کروڑوں ٹن جو ہے نا بجری تھی، جو سب اسٹینڈرڈ بجری تھی، جو کہیں بھی کوئی آدمی نہیں لگا تھا، وہ آپ کے مظفر آباد کی بلڈنگ میں، سرکاری جو بلڈنگز ہیں اس میں لگائی گئی ہیں. آپ کی سڑکوں کے بیچ میں یہ ڈالی گئی ہے. صحیح. اس میں جب پانی پڑتا ہے تو اس کی ویدرنگ ہو جاتی ہے، اس کے اوپر جب ہیوی جو ٹریفک چلتی ہے تو یہ ختم ہو جاتا ہے سارا کچھ. یہ سارا کچھ یہاں لگانے کا کوئی جو بھی گورنمنٹ آ جائے، وہ ایکس کی ہو، وائی کی ہو، زڈ کی ہو، صحیح. مشینری یہی ہے، ان لوگوں نے صحیح. وہی کرنا ہے. کسی کی نہ سننی ہے، نہ کسی انجینئر کا سننا ہے انہوں نے، نہ کسی جیولوجسٹ کی سننی ہے، نہ کسی سائنٹسٹ کی سننی ہے. صحیح. اب آپ دیکھ لیں، آپ مری میں چلے جائیں، سب سے زیادہ وہاں سردی پڑتی ہے. آپ دیکھیں وہاں سڑکیں ٹھیک ہیں. آپ پاکستان کی کسی جگہ پہ چلے جائیں، وہاں سڑکیں ٹھیک ہیں. ہماری سڑکیں ٹھیک کیوں نہیں؟ کیوں ٹھیک نہیں ہے؟ کہ مٹیریل صحیح نہیں لگاتے ہیں. آپ نیچے پونچھ کی طرف چلے جائیں، ادھر ہم کہتے ہیں کہ ایک راکس ہیں سوالکس، جس میں سیمنٹنگ مٹیریل ہوتا ہی نہیں ہے. صحیح. پوسا پتھر جو ہے نا عام زبان میں کہتے ہیں، وہ پتھر وہ لگاتے ہیں، سولنگ میں ڈالتے ہیں، تو جب اوپر سے جو ہے نا ٹریفک گزرتی ہے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، تو وہ سارا ٹوٹ جاتا ہے. یہ تو ہو گیا کنسٹرکشن کے حوالے سے. اب یہ ہے کہ یہ جو اس طرح کی چیزیں ہیں ساری ہیں، جی ہاں، وہ زلزلے کے بغیر بھی جو ہے نا یہ سارا جو ہمارا سسٹم جو ہے نا وہ ختم ہو رہا ہے. میں جس طرح سے کامران حفیظ صاحب ہیں، ان کی وساطت سے یہ بڑی ایک اہم پوسٹ کے اوپر ہیں لوکل گورنمنٹ میں. صحیح. یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے. صحیح. میں ان کی وساطت سے پرائم منسٹر صاحب کو تک بھی یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ جو بھی کچھ یہاں شہر کے اندر ہو رہا ہے، جو کنسٹرکشن ہو رہی ہے، اس میں جو ہے نا ایکسپرٹ ہونا چاہیے، جیولوجسٹ ہونا چاہیے. وہ دیکھیں کہ یہ مٹیریل جو لگا رہے ہیں کیا یہ صحیح لگا رہے ہیں. پھر جس طرح سے آپ نے بھی کہا اور انہوں نے فرمایا کہ شہر میں اکثر ایسی بلڈنگز ہیں جن کو جو ہے نا زلزلے کے بعد ٹوٹی پھوٹی تھی تو جو ہے نا وقتی جو ہے نا اس میں وہ ٹھیک کر کے تو لوگ اس کے اندر رہ رہے ہیں. تو یہ نہیں ہم کہہ سکتے کہ ارتھ کویک جو ہے نا وہ نہیں آئے گا. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ 7 یا 7 سے زیادہ میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک اس ایریے کے اندر متوقع نہیں ہے، لیکن کم میگنیچیوڈ کے ارتھ کویک آ سکتے ہیں. لیکن اگر یہاں سے 50 یا 100 کلومیٹر دور اتنی میگنیچیوڈ کا ارتھ کویک اگر آتا ہے تو وہ ویو تو یہاں آئیں گی، وہ ان کو تو ڈیمیج کریں گی. تو اس لیے یہ ہے کہ اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے. صحیح. کوئی ناراض ہو یا راضی ہو تو اگر یہ اس شہر کو جو ہے نا توڑ کر دوبارہ جو ہے نا کسی کو کہتے کہ جو ہے یہ پیسے بجائے کسی کو 50,000 یا لاکھ روپیہ دینے کی ہمیں جو ہے نا نیا شہر بنا کر دیں. میں نے ایسا ہی ایک شہر دیکھا ہے نا، یوگوسلاویا کی ایک اسٹیٹ ہے مسیڈونیا. 1962 میں زلزلہ آیا تو پورا شہر تباہ ہو گیا، تو انہوں نے سب کچھ توڑ کر دوبارہ جو ہے نا شہر بنایا. تو یورپ کا جو سب سے خوبصورت شہر ہے ان میں مسیڈونیا کا وہ شہر ہے، بہترین شہر بن تو یہ ہمارے پاس وقت تھا کہ یہ جو تنگ گلیاں تھی، یہ جو سارا سلسلہ تھا، یہ ہم نیا شہر بنا لیتے، وہ دنیا کا خوبصورت ترین شہر ہوتا. سر اس کے علاوہ ایک عام آدمی یہ جاننا چاہتا ہے جی کہ اگر زلزلہ آ جاتا ہے، جی، زلزلے کے دوران وہ کیا کرے کہ وہ اپنی جان بچا سکے؟ اس کے لیے یہ ہے کہ آج کل تو آپ کو پتہ ہے نا کہ اگر فوکس کہیں دور ہے جی جی تو ویوز کی ویلاسٹی جو ہے نا 5 کلومیٹر 7 کلومیٹر 8 کلومیٹر پر سیکنڈ ہوتی ہے جو ہے نا پی اور ایس ویو کی. صحیح. جبکہ آپ کی جو ریڈیو ویوز ہیں یا جو یہ لائٹ کی سپیڈ ہے یہ 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اگر 100 کلومیٹر دور ہے تو وہ ارلی وارننگ سسٹم میں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ جی یہ کوئٹے میں جو ہے نا زلزلہ ہو گیا ہے تو آپ بچیں، ہم مظفر آباد میں بچ سکتے ہیں. ہم کو 5-10 سیکنڈ جو ہے نا ہمیں مل سکتے ہیں یا 2-4 منٹ میں
ہم کسی اوپن جگہ میں کھلے گراؤنڈ میں جس کے اوپر بجلی کی تاریں نہ ہوں, نیچے پائپ لائن نہ ہو, ٹھیک. ایسی محفوظ جگہ پر جا کر جو ہے نا ہمیں بڑھ چڑھنا چاہیے جو ہے نا. صحیح, ٹھیک ہے, یعنی کہ اوپر سے تاریں بھی نہ گزر رہی ہوں, اور نیچے ہاں جی پول بھی نزدیک نہ ہو, اور نیچے کوئی پائپ نہ ہو, وہ پائپ بھی کسی وقت جو ہے نا ٹوٹ کر سرفیس پر آ سکتا ہے اور آپ کو ڈیمیج کر سکتا ہے. اس کے علاوہ ٹیبل کے نیچے جو وہ تو ٹیبل کے نیچے آج کل کے ٹیبل بھی آپ دیکھ لیں نا کہ وہ ٹیبل کے نیچے بچنے والی بات اب وہ اس لیے نہیں ہے کہ وہ سارا جو ہے نا گتا ہی ہوتا ہے, تو میٹیریل اس طرح کا نہیں ہے تو اس کا کوئی وہ نہیں ہے. میں رسول صاحب کی بات کو سیکنڈ کروں گا یہاں پر کہ جب پریویس جب ارتھ کوئک ہوا تو اس کے بعد میں کوآرڈینیٹر رہا بٹوین سول ٹو آرمی, اور بعد میں FRC میں پہلا نمائندہ تھا آزاد کشمیر کا, جنرل فاروق صاحب کے ساتھ وہاں پہ کام کیا. تو میں نے خاصی ڈیبری ریموو کرائی, اور چونکہ میں اس زلزلے میں اس کے تمام شعبوں کو ڈیل کر رہا تھا سول اور آرمی کے درمیان بریجنگ کرنے کے لیے, ہم نے جو لاشیں نکالیں اور جو اسٹرکچرس, تو اکثر ہمیں بیموں کے نیچے لوگ ملے, کیونکہ انہوں نے اس وقت بیم کے نیچے ریفیوج لیا تھا. صحیح, غلطی ان کی نہیں تھی, غلطی یہ تھی کہ وہ بیم غلط ڈیزائن ہوئے تھے, ان بیمز کی آگے اسٹرکچر کے ساتھ وہ جڑے ہی نہیں ہوئے تھے, جڑے نہیں, لہٰذا وہ پورا بیم ہی ان پہ گرا اور بیم کے نیچے وہ ان جانوں کی جان لی. تو میری اس جگہ پہ یہ رائے ہے کہ جب بھی ارتھ کوئک ہو, اگر آپ کے لیے ممکن ہے اس اسٹرکچر سے باہر نکل جائیں اور اتنی دور جائیں کہ اسٹرکچر کے گرنے کی صورت میں بھی آپ کو نقصان نہ ہو, اور اگر اس کا مارجن نہیں ملتا تو میرا ایک محتاط اپنا جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ووڈن مضبوط اسٹرکچر کے ساتھ اگر آپ 45 اینگل میں اس کے نیچے لیٹ جاتے ہیں تو چانسز ہیں کہ آپ کی بچت ہو جائے, لیکن اس صورت میں کہ خدا نہ خواستہ وہ گر جائے تو کل آپ کو بعد میں کوئی ریکور بھی وہاں سے کر لے, ورنہ وہ بھی ایک انتہائی خوفناک سچویشن ہے اس حالت میں. البتہ میں یہاں پر اس موقع کو غنیمت جان کر میں یہ ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بیرونی امداد سے بہت ویلیوبل اسٹرکچر بن رہے ہیں, اور دیگر ممالک کا نے ہمارے اوپر بڑا احسان کیا ہے, بہت بڑا رول پلے کیا ہے, بہت اچھی چیزیں بنائی ہیں, لیکن ان کی کنسٹرکشن کے ساتھ ہمارے کسی ادارے کا پراپر لائزون نہ ہونے کی وجہ سے ان کی جو اسٹرکچر بنے ہیں ٹیکنیکلی تو ساؤنڈ ہے, لیکن وہ ہمارے جو سوشل نارمز ہیں اس کے ساتھ میچ نہیں کرتے. جس طرح سے ریزیڈینشیل بلڈنگز بنی, فلیٹ سسٹم بنا, اس کے اندر ہمارے ہاں سرونٹ کلچر ہے, ملازم کے رکھنے کی جگہ نہیں, ٹھہرنے کی جگہ نہیں. ہمارے ہاں مہمان آتے ہیں, اس کے اندر اس کا جو نقشہ ہے اس میں کسی بیرونی مہمان کے ٹھہرنے کی گنجائش نہیں. اس میں جو کسی کے بیٹھنے کے لیے ڈرائنگ روم وغیرہ ہے وہ اتنا اوپن ہے کہ اس میں آپ کی پرائیویسی نہیں. اور یعنی کہ نقشے اس طرح بنائے گئے ہیں. ہاں جی, اور اسی طرح سے ہم لوگ ہمارے فیملی سیٹ اپ ایسے ہیں کہ ہم باہر بیٹھنا پسند کرتے ہیں, لیکن پردے کا ملوز رہنا ضروری ہے, اور اس میں پردے کی گنجائش نہیں. لہٰذا اسٹرکچر تو بہت قیمتی اور اعلیٰ بنے, لیکن وہ اس تہذیب کے مطابق ہیں جو کلچرل سیٹ اپ ہمارا نہیں. تو لہٰذا میری یہ اس پروگرام کے حوالے سے یہ بھی رائے ہے کہ جتنے بھی فارن فنڈیڈ پروجیکٹس چل رہے ہیں اس کے ساتھ ذمہ دار اداروں کو ایسوسیٹ رکھا جائے, جو ان کی ابتدائی پلاننگ اور ایگزیکیوشن کے دوران اپنا رول پلے کریں. یہیں پر میں ایک بات مزید ایڈ کروں گا کہ جو اسٹرکچر بنے ریزیڈینشیل, اس میں ویدر افیکٹ کو نہیں آبزرو کیا گیا. جتنی بھی اوپننگس ہیں, کھڑکیاں اور دروازے, ان کے یعنی کہ جو ابھی جو نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں کینٹیلیور پروجیکشنز نہیں دی گئیں. یہ ہیوی رین فال کا ایریا ہے, یہاں اگر آپ کی کھڑکی کھلی رہ جائے, جالی والا بند ہو اور کھلا چھوڑ جائیں تو بارشی پانی اندر جا کے تمام چیزیں تباہ کر دیتا ہے. اسی طرح سے جو فنش فلور لیول ہے گراؤنڈ کا, وہ باہر کی گراؤنڈ لیول سے اس کا جو پلنتھ ریز کرنا چاہیے تھا کم از کم 1.5-2 فٹ 2.5 فٹ کرنا چاہیے تھا, جس میں ایک تو بارشی پانی اندر انٹر نہ ہو, دوسرا ریپٹائلز, کیڑے, ایسی چیزیں, سانپ اور اس طرح کی چیزیں اندر ٹریول نہ کر سکیں جو آبزرو نہیں ہوئی. تو جو مزید کنسٹرکشن ہو رہی ہے اس میں ان کے رول کو لانا ضروری ہے. اور یہیں اسی پروگرام کے توسط سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ارتھ کوئک کے بعد بہت سے ادارے قائم کر دیے گئے. آج ڈیولپمنٹ کا یہی سمجھ نہیں آتی کہ کون سا کام کون سا ڈپارٹمنٹ کر رہا ہے, جبکہ مناسب یہ تھا کہ جو پہلے سے ڈپارٹمنٹ موجود تھے انہی کی اسٹرینتھنگ کی جاتی, انہی اداروں کو مضبوط فعال بنایا جاتا, تاکہ جو اسٹرکچر بن رہے تھے کل ان کی اونرشپ بھی ان کے پاس رہتی اور وہ ذمہ دار ہوتے.
صحیح. جبکہ اس وقت کنسٹرکشن کے ٹیمپریری کئی ادارے بنا دیے گئے اور وہ کوئی اداروں کی ایکسپرٹیز زیادہ نہیں تھی، ان میں کوئی باہر سے لوگوں نے آ کے کام نہیں کیا، انہی اداروں سے بورو کیے ہوئے لوگ لگے. لیکن اب ان ایسٹس کی اونرشپ موجود نہیں ہے. جب کسی ادارے کو دیا جائے گا وہ رسپانسبلٹی نہیں لے گا. صحیح. تو اتنے ادارے قائم کرنے کی ضرورت نہیں تھی. اداروں کو تھوڑا رکھتے، اتنا ہی رکھتے، انہی کی کیپیسٹی بلڈنگ کرتے. ان سے کوئی کمی کوتاہی ہوئی تھی تو اس کو امپروو کرنے کی ضرورت تھی، امپروو کرتے، اس کو مزید امپروومنٹ لاتے. اتنی ایکسپینشن کی ضرورت نہیں تھی. اور آج بھی اس کو سکویز ڈاؤن کر لیا جائے اور جو ریگولر ڈپارٹمنٹ ہیں انہی کی کیپیسٹی بلڈنگ کر کے کام کو صرف انہی تک محدود کیا جائے تو بیٹر پلاننگ ہوگی، بیٹر کنسٹرکشن ایڈریس ہوگی. البتہ میری چونکہ میں انجینئر موجود ہوں، ڈاکٹر اپنا رستم صاحب نے روڈ کے اسٹرکچر کے فیلئر کی بات کی، تو اس کے لیے اگر آپ نے کبھی الگ سے پروگرام رکھا تو میں آپ کو روڈ پہ پوری بریفنگ یہ دوں گا کہ روڈ اسٹرکچر کی فیلئر کی ریزن کیا ہے. صحیح. اور انشاءاللہ پھر کسی پروگرام میں ڈسکس کریں گے. جی ضرور. رستم صاحب یہ بتائیں کہ زلزلے کے دوران جو انرجی ریلیز ہوتی ہے، آیا کوئی اس کا آرٹیفیشلی کوئی ایسا طریقہ ہے جس کے ذریعے کہ ہم اپنی انرجی کو ریلیز کر کے ارتھ کو منیمائز کر سکیں؟ اگر ہم تب کمپلیٹلی ختم نہیں کر سکتے، اس کو کسی حد تک منیمائز کر سکتے ہیں. از اٹ پاسبل؟ دیکھیں، یہ جو اللہ تعالیٰ کے رولز ہیں یا اس کا جو سسٹم ہے وہ انسان سے بہت جو ہے نا بلند تر ہے. دنیا میں لوگ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ اگر کوئی فالٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے نا انرجی اگر ڈیمپ ہوئی ہے تو کوئی آرٹیفیشل جو ہے نا دھماکے کر کے اس انرجی کو ریلیز کریں. لیکن آپ یہ اندازہ کریں کہ اگر 5 میگنیچیوڈ کا ایک زلزلہ آتا ہے تو وہ 4 لاکھ پاؤنڈ بارود سے جتنی انرجی ریلیز کر سکتے ہیں نا، اتنی انرجی جو ہے نا 5 میگنیچیوڈ کے ایک ارتھکویک سے انرجی ریلیز ہوگی. یعنی کہ بہت ایکسپینسو ہے. اور 5 اور 6 میگنیچیوڈ کا جو ارتھکویک ہے وہ 5 سے 32 گنا زیادہ انرجی ریلیز کرے گا. 6 سے 7 کا جو ہے نا 32 گنا زیادہ انرجی ریلیز کرے گا. یعنی اتنی انرجی جو ہے نا زیادہ ریلیز ہوتی ہے. تو یہ انسان نہیں اس کو ریلیز کر سکتا. اور یہ ہے کہ یہ قدرتی طور پر جہاں جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ چھوٹے چھوٹے جھٹکے آ رہے ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ انرجی ریلیز ہو رہی ہے، تو وہ ایریا زیادہ ڈینجرس نہیں ہے. اور جہاں جتنے عرصے کے بعد، جتنے دیر کے بعد جو ہے نا زلزلہ آئے گا وہ اتنا ہی شدت کا ہوگا. صحیح. کیونکہ اس میں اتنی زیادہ انرجی ریلیز ہو جاتی ہے. ریلیز کیوں، اپنا ڈیمپ کیوں ہوتی ہے کہ سپوز ہماری یہ انڈین جو پلیٹ ہے، جی جی، یہ انڈین اوشن میں جو ہے نا اسپریڈنگ ہو رہی ہے اور یہ اتنی اس کے اوپر پش ہو رہی ہے کہ 3 سینٹی میٹر اس پلیٹ کو آگے جانا چاہیے ہر سال. صحیح. لیکن یہ پلیٹ یہ جو پہلا زلزلہ آیا تھا تو کتنے عرصے بعد آیا؟ 100 سال کے بعد آیا. تو 3 میٹر جو ہے نا تھرسٹ شیٹ کی موومنٹ ہوئی ہے. صحیح. 3 میٹر ہوئی ہے. اگر یہ 3 میٹر اس کی موومنٹ ہوئی. اگر سامنے سے جو تھرسٹ شیٹ ہے بیک اس کی جو ہے نا موومنٹ ہوئی ہے. اگر یہ 25 سال کے بعد یا 40 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد یہ ہوتی تو یہ 50 سال کے بعد ہوتا تو اس نصف جو ہے انرجی اس کی جو ہے نا ریلیز ہوتی. صحیح. تو اس لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ اگر کوئی ایریا جو ہے نا ایکٹیو ہے اور بہت عرصے سے وہاں اگر ارتھکویک نہیں آئے تو یہ سمجھ لینا چاہیے کہ وہ ہم زیادہ میگنیچیوڈ کا ارتھکویک آئے گا. جیسے کوئی بعض لوگ ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ آتا ہے تو وہ ڈینجرس نہیں ہوتے. کچھ لوگوں کو کبھی کبھی غصہ آتا ہے تو پھر شدت کا ہوتا ہے. تو یہ اللہ کی زمین جو ہے نا اس کی بھی یہی جو ہے نا وہ خاصیت ہے. یہ قدرت کا اصول ہے. جی. یعنی کہ اگر اس کو کوئی ریلیز کرنا بھی چاہے تو بہت زیادہ ایکسپینسو، بہت تھوڑے لیول پر. یہ امریکہ کے اندر انہوں نے جو ہے نا یہ نیوکلیئر ویسٹ کے لیے جو ہے نا راکی جو ماؤنٹینز تھے اس میں جو ہے نا ویل بنایا اور وہ جو ہے کیمیکل ڈالنے شروع کیے تو وہاں زلزلے آنے شروع ہو گئے. ٹھیک ہے. انڈیا کے اندر اور باقی دنیا میں ڈیم لوگوں نے بنائے اور اس میں جب پانی فل کیا تو اس سے بھی جو ہے نا چھوٹی جو لیول کی جو ہے نا ارتھکویک آئے کہ پہلے سے وہاں اگر کوئی فالٹس ہوں تو وہ اوور لوڈنگ کی وجہ سے اس لکوڈ کی وجہ سے جو ہے نا وہ پھر ایکٹیو ہو جاتے ہیں. صحیح. تو یہ اتنے بڑے لیول کے اوپر ہم انرجی اس کو ریلیز نہیں کر سکتے. صحیح. میں آپ کی طرف آنا چاہوں گا. یہ بتائیے گا بینگ این انجینئر، آپ جو ابھی ہمارے سٹی کے اندر پروجیکٹ چل رہے ہیں، روڈز ہیں ہمارے، برجز بن رہے ہیں مختلف، کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ ان سے سیٹسفائیڈ ہیں جو ابھی تک یہ کنسٹرکشن ہو رہی ہے؟ دیکھیں، جہاں تک تو برجز کی بات ہے ڈیفینیٹلی وہ بہت ویلیوبل اسٹرکچر ہے اور اس میں جو ٹیکنیکل انپٹ ہے وہ ڈیفینیٹلی بہترین دی جا رہی ہے. ابھی یہ نلچھی کا پل بن رہا ہے، بہت اچھا بن رہا ہے اور بہت خوبصورت میگا پروجیکٹ ہے.
اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پروجیکٹ کی کنسٹرکشن کے دوران جو یہاں کے انجینئرز تھے ان کو بار بار اس کی بریفنگ دی جاتی ہے ہر اسٹیج پہ تاکہ ان کی بھی ایجوکیشن ہوتی. یہ بہت اعلیٰ پائے کا اسٹرکچر تعمیر ہو رہا ہے. اسی طرح دیگر بریجز کے اوپر بھی اچھا کام کیا جا رہا ہے. البتہ اس پروگرام کی توسط سے میری رائے یہ ہے کہ جتنا بھی کام ہو رہا ہے اس میں کئی جگہ پہ مجھے ایسا نہیں لگتا کہ وہ آرگنائز ہے. اور کچھ چیزیں شاید ایسا بھی ہو رہی ہیں جس کو آپ ویسٹیج کے زمرے میں لے سکتے ہیں جس کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اور اس کی بنیادی وجہ میری رائے میں پی این ڈی کا رول جو ہے اس کو مزید امپروو کرنے کی ضرورت ہے. کیونکہ پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ ہی بیسیکلی تمام ڈیولپمنٹ کو آرگنائز کرتا ہے ود دی ہیلپ آف ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس. اور اس کی اگر وہ چینلائزیشن پراپر رکھے اور کام کے سیکوینس کو ٹھیک ڈیزائن کریں کہ واٹر سپلائی لائن پہلے لے ہونی ہے, سیوریج پہلے لے ہونی ہے, روڈ اسٹرکچر بعد میں بننا ہے. کیونکہ اس طرح سے ویسٹیج ہو جاتی ہے جب ایک روڈ بن جاتی ہے اور دوبارہ اس میں پائپ لائن ڈال دی جاتی ہے, پھر وہ اسی حالت میں چھوڑی جاتی ہے تو سیوریج ڈال جاتی ہے. اس طرح کی ویسٹیج کے ہم متحمل نہیں ہو سکتے. البتہ جو روڈ اسٹرکچر بن رہا ہے میری اس میں ریزرویشن ہے. اور بینگ این انجینئر میں نے اس ایشو کو جب ریٹس کا نظام نیا لایا جا رہا تھا آئی سی ایس آر, اس دوران میں نے اس وقت نیسپا کے ہائی آفیشرز اور ورکس ڈپارٹمنٹ کے سینئر انجینئرز کی موجودگی میں ریز کیا تھا پوائنٹس کو کہ ہمارے سب کانٹیننٹ میں اور اسپیشلی ہمارے اس ایریے میں روڈس کے فیلئر کی سب سے بڑی ریزن یہ ہے اس میں فلر میٹیریل کا استعمال جو نہیں ہونا چاہیے. اور یہاں میں تھوڑا سا اس کو سمرائز کر دوں گا, اس کے لیے لیدر پروگرام کبھی آپ رکھیں تو اس کے اوپر میں نے ایک پورا آرٹیکل نیسپا کے ان انجینئرز کے کہنے پر ہی کہ جو میری اس پہ آبزرویشنز ہیں, جو ریزرویشنز ہیں, وہ میں ان کو کنوے کروں. تو میں نے بڑا تفصیلی ڈاکومنٹ بنا کے تمام ہائر اتھارٹیز کو بھیجا انکلوڈنگ چیف سیکرٹری آف دا ٹائم ٹو آل دی چیف انجینئرز. لیکن نہ تو کبھی اس کا واپس رپلائی بیک آیا, نہ اس پہ لاؤڈ تھنکنگ ہوئی, اور کروڑوں اربوں روپیہ لگایا جا رہا ہے جو میری اس پر رائے ہے یہ کل کلاں ضائع ہونے کا خدشہ ہے اور اس نقصان کے بھی ہم متحمل نہیں ہو سکتے. اس کو تھوڑا سا میں سمرائز کر دیتا ہوں کہ روڈ سٹرکچر جو کسی وہیکل کے لیے بنایا جاتا ہے اس کی بیسک دو کلاسز ہیں, فلیکسیبل پیومنٹ اور ریجڈ پیومنٹ. ریجڈ پیومنٹ ہے جو کانکریٹ کے ساتھ بنتا ہے, اور فلیکسیبل پیومنٹ کی آگے دو کلاسز ہیں, بچمنس باؤنڈ میکڈم روڈ اور واٹر باؤنڈ میکڈم روڈ. جو واٹر باؤنڈ میکڈم روڈ ہے اس میں رائڈنگ سرفیس جو ہے وہ بنیادی طور پہ پانی کی نمی ترائی سے حاصل کیا جاتا ہے, کیونکہ اس میں میکڈم بولتے ہیں اس پتھر کو جو 3 انچ سے چھوٹے سائز کا ہو, جو 3 انچ سے بڑا سائز کا ہو اس کو بورڈر کہا جاتا ہے. تو جو میکڈم ہے اس کو بانڈ پرووائڈ کرے, تو اس کے لیے اس میں جو فلم مٹیریل ڈالا جاتا ہے وہ سیو نمبر 200 پاسنگ ہوتا ہے, جس میں بیسک پراپرٹی ہوتی ہے کہ ان دی پریزنس آف ماسچر وہ فورس آف کوہیژن پرووائڈ کرتا ہے, اور کوہیزو فورس کی وجہ سے اس کے اوپر ٹریولنگ پاسبل رہتی ہے. جبکہ دوسرے میں جو ہم میکڈم کو بانڈ کرتے ہیں وہ تھرو بچمن ہے. جب بچمنس باؤنڈ میکڈم روڈ ہوگی تو اس میں جو اس کا اسٹرکچر کے نیسسری کمپوننٹس ہیں سب بیس اور بیس کورس, ان دونوں میں کسی صورت فلم مٹیریل استعمال نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ فلم مٹیریل اگر ہوگا بچمن کا اس کے ساتھ بانڈ نہیں بنے گا. بچمن ایک باریک پارٹیکلز کی لیئر کو کیچ کرنے کے بعد بیسیکلی سٹون کو چھوڑ دیتی ہے, اپنے سرف ویٹ پر پڑی رہتی ہے, اور وہ سرف ویٹ کب تک اس کا سسٹین کرے گا یہ کہنا مشکل ہے. دیگر اگر خالی سٹون ہوگا جس طرح کہ ایکچوئل اسپیسیفکیشن 78 کے شیڈول میں اور 79 کی شیڈول میں تھی کہ اس میں خالی سٹون تھا 1.5 سٹون, اگر فلم مٹیریل بیس کورس کے لیے دیا جاتا تو آگے انہوں نے یہ ضرور لکھا ہوتا کہ فلم مٹیریل جو ڈالا جائے گا وہ سیو نمبر 200 پاسنگ ہوگا یا ریٹیننگ, کیونکہ جو سیو نمبر 200 پاسنگ ہوگا اس میں فورس آف کوہیژن ہوتی ہے, اور جو سیو نمبر 200 ریٹیننگ ہوتا ہے وہ سینڈی ہوتا ہے, اس میں پانی کی پریزنس میں کوہیژن کا کوئی ایلیمنٹ نہیں ہوتا. تو اس کا بینیفٹ یہ ہے کہ جب وہ خالی سٹون ہوگا تو وہ اس میں وائڈز ہوں گے, اور جب وائڈ ہوں گے تو بارشی پانی جب جائے گا بارشوں کے ختم ہونے پہ وہ فوراً ڈرین ڈاؤن ہو جائے گا. پلس وہ وائڈ بڑے ہونے کی وجہ سے جو سب گریڈ ہے سوائل ہے اس کے پانی کو وہ کیپلری ایکشن پرووائڈ نہیں کرتا. جبکہ جب آپ فلم مٹیریل ڈال دیتے ہیں تو ایک طرف تو وہ بچمن کا بانڈ نہیں بننے دیتا بیس کورس کے ساتھ, سیکنڈلی اس میں پانی جو جاتا ہے وہ ایکومولیٹ ہو جاتا ہے,
पानी रिटेन रहने से बिचुमन आपको मालूम है इथेन मीथेन का बाई प्रोडक्ट है। अच्छा, ये जो टेक्निक्स आप बता रहे हैं, आया ये यहाँ पे इन प्रोजेक्ट्स में फॉलो हो रही हैं? नहीं हो रही, और मैंने इसके ऊपर जो डिटेल डॉक्यूमेंट भेजा था जी, कई साल हो गए, 1.5-2 साल हो गए कम से कम, उस पर कोई मुझे फीडबैक नहीं आया, कोई उसके ऊपर लाउड थिंकिंग नहीं हुई, कोई उसके ऊपर डिस्कशन नहीं हुई। डिस्कशन होती, हम इस चीज़ को एड्रेस करते और रोड्स वो बनती जिनके फेलियर के चांसेस इंशाल्लाह नहीं थे। और कुछ आइटम ऐसे इंट्रोड्यूस कर दिए गए जिसमें बेड रन पिट रन एज अ बेस कोर्स, वेयर एज बेड रन पिट रन जो है वो बुनियादी तौर पर सब ग्रेड का कंपोनेंट है, उसको बेस कोर्स में यूटिलाइज नहीं करना चाहिए। प्रोफेसर डॉक्टर रुस्तम साहब, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कमरान हफीज़ साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया और आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए। मैं भी आपका इंतहाई मशकूर हूँ, इसमें मुझे मौका मिला कि मैंने अपना पैगाम जिस हद तक हो सका पहुँचाने की मुझे गुंजाइश दस्तयाब हुई है। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। नाजरीन, आपने हमारे माहिरीन की गुफ्तगू सुनी। आज हमने ज़लज़लों की वजूहात के बारे में बात की और बात की कि किस तरह हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शंस करके इस नुकसान को कम से कम कर सकते हैं। मैं इस शेर के साथ अपने प्रोग्राम का अख्ताम करूँगा। हम रहें ना रहें तू सलामत रहे, हम रहें ना रहें तू सलामत रहे, मेरे कश्मीर तू ता क़यामत रहे। अपने मेज़बान अल्ताफ़ खान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह नेगेबान। Preview. Preview.